आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सी मेरी ऐसी बहनें मेरे कमेंट बॉक्स में ये सवाल करती हैं कि अच्छे नसीब के लिए कि नसीब चाँद से ज़्यादा रोशन हो जाए तो हम अपनी बेटियों के लिए या ख़ुद के लिए हम क्या पढ़ें कि अच्छी जगह रिश्ते भी हों, और अगर रिश्ते हो चुके हैं तो अल्लाह करीम उनमें खूबसूरती ले आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपसे एक ऐसी सूरा ज़िक्र करूँगी कि अगर आप ये सूरा मुबारक पढ़ लेते हैं तो अल्लाह करीम आपके नसीब को चमका देते हैं। प्यारी बहनों, ये सूरा मुबारका इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। ख़ास तौर से अगर ये सूरा ऐसी बहनें पढ़ती हैं, मेरी ऐसी बेटियां पढ़ती हैं कि जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, या ऐसा वजीफ़ा मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ जो दिनों में आपके नसीब को खोल देगा। इनके लिए अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी, इनके रिश्ते के तमाम मामलात की चाबी इनके हाथ में आ जाएगी, और फिर वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहेंगी, जिस तरह से चाहेंगी, अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा के मुताबिक हैंडल कर लेंगी। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो ऐसे लोग बेचारे जो है वो रिश्तों के लिए किसी के पीछे पीछे भागते हैं, मुंतज़िर होते हैं। मेरी ऐसी माएँ, ऐसी बहनें जो अपनी बेटियों के लिए परेशान हैं, तो इंशाल्लाह ये सूरह मुबारक अगर पढ़ते हैं तो इस वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह करीम अच्छे रिश्ते भी दिलवाएंगे। अगर मेरी बहनें शादीशुदा हैं तो इनके शौहर, बच्चे, ससुराल वाले इनकी इज्जत करेंगे, पूरे ख़ानदान वाले अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। इनके यहाँ सब की हाँ होगी, ना में ना होगी। गोया ज़िंदगी के तमाम मामलात की दौड़ अल्लाह करीम इनके हाथ में देंगे। आप जिस अंदाज से चाहेंगी ज़िंदगी बसर कर पाएंगी। ये वजीफ़ा जो भी मेरी बहन, मेरी बेटी करेगी, इसका नसीब चाँद की तरह रोशन होगा, मुनव्वर होगा। और अगर आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, हर रोज़ नसीब वाली चाँद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम मामलात को बखूबी सरअंजाम देंगे। तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों, ख़ास तौर पर बच्चियों के नसीबों के लिए परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि इनका मुनासिब माकूल रिश्ता नहीं मिलता। अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो ये खटका सा लगा रहता है कि इसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा, नए लोग जो बेटी की ज़िंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी इनका ससुराल कैसा होगा। इस तरह की हज़ार किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा हुआ होता है। प्यारी बहनों, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने वाली हूँ, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाते हैं तो यकीन कीजिए, अगर आपकी 9 या 10 बेटियां भी हों तो इस वजीफ़ा की बरकत से वो सब की सब अच्छे और बेहतरीन घरों में ब्याही जाएंगी। बड़े से बड़े ख़ानदान इनके पीछे होंगे। इनकी तमाम बेटियां कब ब्याही जाएंगी इनको पता भी नहीं चलेगा, यानी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह करीम ऐसे असबाब मुहैया फरमाएंगे कि आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते जाएंगे। प्यारी बहनों, वजीफ़ा ये है कि कुरान पाक की इस बाबरकत सूरा को एक मरतबा हर रोज़ आपने पढ़ना है। इसकी तिलावत के लिए मखसूस वक्त का तयन भी नहीं है। जिस दिन करना चाहें या दिन के किसी भी हिस्सा में आपको वक्त मिले, मौका मिले, आप इसको पढ़ लें। लेकिन अगर अब आप इस सूरह मुबारका को नमाज फजर के बाद पढ़ सकें तो ज़्यादा बाइस बरकत और आफियत होगा, वरना पूरे दिन में फिर किसी भी वक्त आप किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा कुरान पाक की ये सूरा लाजमी पढ़ें। क्योंकि एक हदीस में आता है जिस घर में ये सूरा पढ़ी जाती है शैतान वहाँ 3 दिन तक नहीं आता। और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस में या मुतअद्दिद मजालिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरह मुबारका का पढ़ना बाइस बरकत और सवाब है। हदीस मुबारका में इसकी बड़ी फजीलत मज़कूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान की ये सूरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है, इसका छोड़ना हसरत है और बदनसीबी है, और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम कर्तबी ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि सूरह के पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू नहीं चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है। हसद और बदनसीबी से मुराद ये है कि ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं जो इस सूरह मुबारक को पढ़ते नहीं हैं। इस सूरह मुबारक को हर रोज़ पढ़ने वाले जो पढ़ता है अल्लाह करीम उसके नसीब के बंद तालों को खोल देते हैं। एक और हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह मुबारक सनामुल कुरान ज़रवतुल कुरान है।
سلام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت اسی فرشتے اس کے جنوب میں نازل ہوئے۔ اس کو تفسیر ابن کثیر میں پیاری بہنوں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم میں ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ بزرگان دین نے اس سورہ مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہی آپ کے نصیب کے بند تالے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو رزق کا ایک عمل بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ کریم آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیں گے، اللہ کریم آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے، آپ کے نصیب کا، آپ کی قسمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے ہیں، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑی سے بڑی بے برکتی پریشانی کے لیے بہت اہم وظیفہ ہے میری پیاری بہنوں۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر ایک وقت کا کھانا تو پکتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب ہم کہاں سے لے کر آئیں گے۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، آج آپ سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے یہ سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس عمل کو آپ لازمی کریں۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو اللہ کریم پورا فرمائیں گے۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہوگی آپ مانگ لیجئے، جو مانگنا ہو مانگ لیجئے، 100 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ، اللہ کریم سے جتنی دولت مانگیں گے اللہ کریم انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا فرمائیں گے، آپ کو اللہ کریم مالا مال فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا وقت نکال کر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لیں، یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر آپ اس وظیفہ کو سمجھیں، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں چند غلطیاں ہیں ایسی جو انسان کر لیتے ہیں، جو گھروں میں ہوتی ہیں اور جو آپ کی پریشانی کا باعث بنتی ہیں، آپ جو ہے ان کو کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں بہت زیادہ بڑھتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں آتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطیاں اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو نہیں کیجیے گا۔ ان میں آپ کو میں 3 کام ایسے بتانے والی ہوں جو آج آپ نے اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گے۔ آپ جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہوگا انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کبھی قسمت نہیں بدلتی نظر آئی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب رہیں گے۔ پیاری بہنوں، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری قسمت ضرور بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اس لیے تو آپ کے وظائف کام نہیں کرتے۔ آج جو عمل میں آپ کو بتا رہی اس کو پورے یقین سے آپ نے کرنا ہے، پھر خود آپ اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے جس کا اثر تیز ہو، ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں ہم اس کو دن میں کریں، اسی دن اللہ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، پیاری بہنوں، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دیں،
انتظار کی گھڑیاں سمجھ لیں ختم ہو گئی ہیں، آخرکار وہ وظیفہ آج مجھے مل ہی گیا جس کا اثر بہت تیز ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں گے کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہوگی۔ گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت ہوگی۔ کچھ لوگ مجھ سے یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم سے ہی کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتی ہیں ویسے ہی کرتے ہیں وظیفہ، لیکن ہمارا تو کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے، تو میں آپ کو وظیفہ جو بتانے جا رہی ہوں، اس سے پہلے میں یہ بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفہ کے اندر آپ نے اس غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا۔ آپ کو اس وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کا نہ پتہ چلا تو وقت ضائع ہوگا کہ کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ جب آپ کو صحیح طریقہ پتہ چلے گا پھر آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لیجئے۔ اب میں آپ کو وہ غلطیاں جو آپ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں وظیفے اثر نہیں کرتے، میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس کو نوٹ آؤٹ کر لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس میں جو غلطیاں آپ کرتے ہیں اس کو نہ دہرائیں۔ سب سے بڑی غلطی آپ کی کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر آپ سے یہ بات ذکر کرتی ہوں، یہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر آپ کو کام نہیں دیتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دوسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی، جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں تو جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ محو گفتگو بھی ہوتے ہیں، آپ اس کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے بھی آپ کا جو کام ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، آپ کا وظیفہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کے بعد آپ ان غلطیوں کو مت کیجیے گا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باوضو ہوں، وضو کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں پھر اسی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں۔ جب آپ کو لگتا ہو کہ میرے آس پاس کوئی نہیں ہے، جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا پھر آپ کی توجہ اس وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اللہ کا معجزہ دیکھیں گے، آپ کی خالی جھولی کو اللہ کریم بھر دیں گے۔ جب آپ بند کمرے میں جائیں، نماز کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفہ کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو آپ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں درود شریف کی کثرت کے ساتھ اس کو جو وہ پڑھیں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، سلام عرض کیا کرو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 65 میں اللہ کریم فرما رہے ہیں، اب جو بانصیب بندہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف غم مصائب پریشانیاں گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد ہیں، بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو تپری طرف بچے کر دیتا ہے، البتہ اس پر جواب دیتا ہے۔ ترمذی شریف میں ارطبی بن قاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو کتنا درود مقرر کروں وقت کے میں آپ پر درود پڑھوں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہاروں؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر دوشی بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا سارا وقت دوشی پڑھتا رہے۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا، تمہارے گناہوں کو مٹائے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتی، نہیں چڑھتی جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا ہے، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم ہے، شہد سے عمدہ شیریں ہے، مشک سے زیادہ جو خوشبودار ہے، شاخیں خوبصورت، تنا سونے کا ہے، پتے زبر جد کے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو نہ دیکھ پائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان زمین والے اس پر درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائی گئی ہے۔ اس طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسرے آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000 بار، اور پانچویں آسمان والے 5000 بار اس شخص پر اللہ کی رحمتیں بھیجتے ہیں، اور چھٹے آسمان والے 6000، ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے، دل و جان سے اس کی تعظیم و توقیر بجا لائے ہے، مجھ پر حق ہے میں اس کے ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود پڑھے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اسی وقت اللہ کریم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درود شریف جو مجھ پر پڑھتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ کریم اس سے دور کرتا ہے، جیسے پانی پیاس کو دور کرتی ہے، کپڑے کو صاف کر دیتا ہے پانی، اس طرح سے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے، دل میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے زیارت جمال ارواح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص بڑا مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا، درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی اے اللہ کے محبوب میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا، اپنے پر اس شخص پر پھیرے، فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے، اور امام قسطانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔
اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ وہ کیا پرچہ تھا جو آپ میرے اعمال میں رکھ کر گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا میں تمہارا نبی ہوں، یہ وہ پرچہ ہے درود کا جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ اس لیے درود و پاک کی کثرت جو وہ کرنی چاہیے، درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیاری بہنوں، اب جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کی فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنی ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب آپ نے 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت کریمہ پڑھ لیں گے، آپ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے پھر اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آپ نے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا ہے، تو آپ نے درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پیاری بہنوں، بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن کریم کی جو دوسری سورہ مبارک میں آپ سے ذکر کری تھی کہ آپ نے پڑھنی ہے، سب سے بڑی یہ قرآن کریم کی سورہ ہے، یعنی سورہ بقرہ۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میری تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے، یہ سورہ ہے تو کافی لمبی، اس کو پڑھنے سے کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ آپ کو سورہ بقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا ہوگا۔ بہنیں جو میری پیاری بہنیں ہیں وہ خود نہیں پڑھ سکتی، ان کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ پڑھیں۔ بھائی اپنے بہنوں کے اچھے نصیب کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند ہی دن آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے زبردست نتائج ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل سورہ مبارکہ ہے، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ لیکن اگر فجر کی نماز کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پاتا ہے تو آپ کی مرضی ہے، کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں، اس وقت میں آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر روز ایک ہی وقت پہ پڑھنا ہے، روزانہ کا وقت آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت آپ کو آسانی لگے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں۔ تو جب آپ کا معمول آپ بنا لیں گے تو انشاءاللہ باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ لوگ خود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے، اچھے سے اچھے رشتے خود بخود آپ کے پاس اللہ کریم پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ پیاری بہنوں، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ 11 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھیں۔ جس بھی مقصد کے لیے انشاءاللہ پڑھے ہوں گے اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ یعنی اگر آپ اپنی بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ عاجزانہ طور پر آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے درخواست پیش کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے نہیں ہیں آپ کا کس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یا سورت آپ کس مقصد کے لیے پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں، اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کی قبولیت کا درجہ ان کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب اللہ کریم شاندار فرمائیں، اچھے فرمائیں، انہیں بہتر سے بہترین رشتے عطا فرمائیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ وظیفہ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے وظیفہ میں آپ چاہتے ہیں اجازت ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام یا اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں تو آپ کو فوراً سے وظیفہ کی اجازت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب آپ نے عمل کر لیا ہے تو اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے وقت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی خالی جھولیوں کو بھرنے سے، آپ کی تقدیر کے بدلنے کا وقت آیا تو آپ نے جلدی مچا دی ہے۔ تو تسلی سے بیٹھ کر اس جگہ پر آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، جو مانگنا ہو اللہ کریم سے مانگنا ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ انشاءاللہ۔ پھر آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور یکسوئی کے ساتھ، تو فوراً اللہ کریم آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ رو رو کر اللہ سے مانگا کریں، رو رو کر اپنی پریشانیوں کو اللہ کریم کے سامنے ذکر کیا کریں، اپنی پریشانی اپنے دکھ اللہ کو سنایا کریں۔
جو بھی مانگنا ہو کہ اللہ مجھے یہ بیماری ہے، یا اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یا اللہ مجھے صحت و تندرستی والی زندگی دے، یا اللہ مجھے رزق حلال دیں، یا اللہ مجھے وافر مقدار میں عطا فرمائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جیسا مانگیں گے، جس طرح سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو عطا فرمائیں گے، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ بے شک اللہ کریم کے خزانے بھرپور ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کی اپنی رحمت کے بدلہ میں آپ کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک مانگنے والے کے گمان کے مطابق اس کو عطا فرماتے ہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آتا ہے، آپ کے گھر کے اندر دولت ہی دولت آتی ہے، پھر اتنی دولت آ جاتی ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ گھر کے اندر دولت رکھنے کی بھی جگہ آپ کے لیے کم پڑ جاتی ہے، پریشانی آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں۔ اللہ کریم آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔